मैं ये मानता हूँ कि जो औरंगजेब थे वो क्रूर शासक थे, इसलिए क्रूर शासक थे कि उन्होंने हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। ऐसी कई दरगाहें उन्होंने नष्ट की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने पिता को जेल में रखा और भाई का कत्ल किया। तो औरंगजेब हमारे आइडियल हो नहीं सकते, और इस पर अगर बोलना भी चाहिए तो हमारे उलमाए दीन ने बोलना चाहिए, जिनको एक्चुअली इतिहास मालूम है। जो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके ऊपर किए गए एतराज़ात के मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जवाब दूंगा। एक एतराज़ तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर यह किया जाता है कि उन्होंने अपने बाप को, अपने वालिद शाहजहां को जेल में डाला। एक एतराज़ उन पर यह होता है कि उन्होंने हुकूमत के लिए अपने भाइयों का कत्ल किया, और एक एतराज़ उन पर यह किया जाता है कि उन्होंने सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पाक तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से इन्हें जालिम बादशाह, क्रूर शासक और पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारा जा रहा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जालिम बादशाह या क्रूर शासक कहना ये तारीख से नावाकिफियत है, इन्हें तारीख ही नहीं पता है। बादशाह औरंगजेब पक्के सुन्नी मुस्लिम और शरीयत के पाबंद थे, साथ ही वो हाफिज कुरान और कारी कुरान थे, आलिम और फाजिल थे, और अपने वक्त के मुजद्दिद थे। नमाज रोज़ों के पाबंद थे, यहां तक कि जंगी हालत में भी, मैदान जंग में भी आप नमाज नहीं छोड़ते थे। और अपने ज़ाती अखराजात जो है ना, ये टोपियां सिलकर और कुरान शरीफ लिखकर पूरे करते थे। टोपियां बनाकर बेचते थे, कुरान शरीफ लिखकर ये जो है तो हदिया लेते थे, और जिससे जो इनकम होती थी उससे अपने ज़ाती खर्च आप पूरे करते थे, अपने बच्चों के खर्च हुकूमत से पैसा नहीं लेते थे। इतने परहेजगार थे हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। अब इनके ऊपर यह कहना कि इन्होंने शाहजहां को जेल में डाला, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये दावा करे कि शाहजहां को जेल में डाला, तो पहले बताए कि किस जेल में डाला। आगरा की जेल में डाला, दिल्ली की जेल में डाला, या ग्वालियर की जेल में डाला, हिंदुस्तान की किस शहर की जेल में डाला। अगर आप ये कहें कि आगरा की ही जेल में डाला, तो साबित करिए कि आगरा की जेल में औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद को रखा। असल में बात यह है कि जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, तो अंग्रेज मौर्रिखों ने और हिंदुस्तान के ही कुछ तासुबी मौर्रिखों ने औरंगजेब आलमगीर को बदनाम करने की कोशिश की, और बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद को जेल में नहीं डाला, बल्कि वो आगरा के किले में थे, महल में थे, और नजरबंद थे ये। और नजरबंद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं किया, बल्कि इनका बड़ा भाई दारा शिको, इसने अपने वालिद शाहजहां को, औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई यही है दारा शिको, दिल्ली से शाहजहां को हिंदुस्तान लेकर, शाहजहां को आगरा लेकर आया, और आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर दिया। हब्से बौल का मर्ज हो गया था, पेशाब रुक जाता था शाहजहां का, और बिस्तर पे ये रहते थे। तो उसने अपने वालिद की दस्तखत जो है तो ये सीख ली, और फिर अपने वालिद के नाम से फरमान जारी करने लगा। पूरी सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली, वली अहद बन के बैठ गया, और अफवाह उड़ा दी कि शाहजहां का इंतकाल हो गया। जब ये खबर इनके तीनों भाई, यानी दारा शिको के तीनों भाई, एक औरंगजेब आलमगीर, शाह शुजा और मुराद बख्श, इन्हें पता चली ये बात, उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर बीजापुर किले का मुहासरा किए हुए थे कर्नाटक में, और शाह शुजा जो है तो ये बंगाल में था, और मुराद बख्श गुजरात में अहमदाबाद में सूबेदार था। तो मुराद बख्श और शाह शुजा ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, और मुराद बख्श ने तो अपने नाम का सिक्का भी चला दिया वहां पे। लेकिन जब पता चला कि शाहजहां का इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि सख्त बीमार है, क्योंकि दारा शिको ने अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, यानी नजरबंद कर दिया, किसी को मिलने नहीं देता था। यहां तक कि इन तीनों भाइयों के जो वहां पे सफीर थे,
جو پیغام ادھر سے ادھر لاتے تھے انہیں بھی جو ہے تو اس نے روک کے رکھ لیا اور کہا کہ کسی کو یہ خبر پتہ نہ چلے کہ شاہجہاں بیمار ہے، اور میں شاہجہاں کے نام سے پیغام جاری کرتا ہوں۔ لیکن انہیں پتہ چل گیا تو تینوں بھائی پھر آگرہ کی طرف بڑھے۔ حضرت اورنگزیب جب آگرہ کی طرف آئے تو دارا شکوں نے اورنگزیب کو روکنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی، جبکہ اورنگزیب نے کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو باپ کی عیادت کرنے آیا ہوں۔ دارا شکوں نے کہا ملنے نہیں دیا جائے گا۔ جنگ ہوئی، دارا شکو آگرہ کے قلعے میں محصور ہوا۔ اورنگزیب نے بڑی شدت سے حملہ کیا۔ دارا شکو اپنا پریوار لے کر اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر دہلی کی طرف چلا گیا۔ لاہور جانے کا اس کا ارادہ تھا۔ حضرت اورنگزیب نے آگرہ کے قلعے پہ قبضہ کیا، والد اس وقت قلعے میں تھے، ملاقات کی، اور پھر 1658 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاج پوشی ہوئی، تخت نشینی ہوئی اور ہندوستان کے بادشاہ بنے۔ شاہجہاں اپنے والد کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ جب بھی خط لکھتے تو اعلیٰ حضرت کہہ کے مخاطب کرتے تھے اپنے والد کو، عالی جاہ لکھا کرتے تھے۔ اور جب قلعے کے اندر نظر بند تھے، قید ہونا جیل میں ڈالنا الگ چیز ہے، قلعے کے اندر تھے، پورے محل میں آنے جانے کی جہاں چاہے وہاں جا آ سکتے تھے، اجازت تھی، باورچی خانے میں جانے کی نہیں اجازت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بچوں کو شاہجہاں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم دادا کی خدمت کرو، اور اپنی بڑی بہن سے بھی کہا کہ باپ کی خدمت میں رہا کرے۔ بتائیے اگر قیدی ہوتے تو کیا اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑتے؟ یہ بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ اب بادشاہ اورنگزیب ہو گئے، شاہجہاں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، تو انہوں نے قلعے کے اندر رکھا۔ اسی کو ایسا بڑھا چڑھا کر افسانہ بنایا کہ اورنگزیب نے باپ کو جیل میں ڈالا اور قید کیا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تعصبی مورخین نے جھوٹ بیانی سے کام لیا۔ آج بھی انصاف پسند مورخ موجود ہیں اور تاریخ کی کتابیں موجود ہیں۔ معاصر عالمگیری آپ پڑھیے، رقعات عالمگیری پڑھیے، جس میں حضرت اورنگزیب کے خطوط ہیں۔ اردو زبان میں بھی رقعات عالمگیری آ گئی ہے، جا بجا آپ کو خطوط ملیں گے۔ شاہجہاں کے نام سے خود کئی خط حضرت اورنگزیب عالمگیر نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد میں جنگیں ہوئی، مجھے اتنی تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس بتانا یہ ہے کہ اورنگزیب نے اپنے والد کو جیل میں ڈالا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قلعے میں نظر بند تھے، اور یہ نظر بند دارا شکو نہیں کیا تھا، اورنگزیب نے نہیں کیے تھے۔ اورنگزیب نے تو انہیں اسی حالت میں رکھا تھا کہ آپ قلعے میں رہیے، اور خدمت کے لیے اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا تھا، اپنی بہن کو وہاں پہ رکھا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے اورنگزیب کے اوپر کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو حکومت کے لیے قتل کیا۔ 3 بھائی تھے ان کے، دارا شکو، شاہ شجاع اور مراد بخش۔ شاہ شجاع جو بنگال کا گورنر تھا، اس نے بھی حملہ کیا، اورنگزیب سے لڑائی کی، شکست ہوئی، پٹنہ بھاگا، پٹنہ سے آسام کے علاقے میں گیا، وہاں کے بادشاہ سے اس کی جھڑپ ہوئی، اور پھر وہیں پہ یا تو وہاں کی قوم نے اسے قتل کر دیا یا وہاں مفقود الخبر ہو گیا۔ شاہ شجاع کی دوبارہ کوئی خبر نہیں ملی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ دوسرا بھائی جو ہے دارا شکو، تو دارا شکو جب یہ بھاگ کے گیا تو دہلی میں گرفتار ہوا، قید خانے میں رکھا گیا، قیدی تھا دارا شکو۔ اورنگزیب عالمگیر نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے علماء اور فقہا نے اس کی بے دینی کی وجہ سے، کیونکہ دارا شکو بے دین ہو گیا تھا، اس نے کفر و اسلام کو برابر کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر الہاد اور کفر اور گمراہی پھیلانے کا حکم تھا، یعنی حکم عائد ہوا کہ اس نے بے دینی پھیلائی ہے، گمراہی پھیلائی۔ جیسا اکبر کا مزاج تھا نا، دین الہی بنا کے بیٹھا تھا کہ اس کا رد اس زمانے کے علماء نے کیے، وہی کام دارا شکو کر رہا تھا۔ تو اس وقت کے علماء نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا تھا، اس کے قتل کا فتویٰ علماء نے دیا تھا۔ حضرت اورنگزیب نے حکومت کے لیے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کی گمراہی کی وجہ سے، اس کے الہاد اور بے دینی کی وجہ سے، اور جا بجا بغاوتیں کرنے کی وجہ سے دارا شکو کو قتل کیا گیا ہے۔ حضرت اورنگزیب نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے تو قید میں رکھا تھا اسے۔ تیسرا بھائی مراد بخش، اورنگزیب نے ایک جنگ میں جو ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں کو پوچھا تھا،
اسے بھی اچھے سے رکھا آگرہ میں، لیکن دارا شکو کے قتل کے بعد، موت کے بعد، یہ جو تو پیر باہر نکالنے لگا اور اورنگزیب عالمگیر پر حملہ کرنے کی سوچنے لگا، اور بڑی تیزی کے ساتھ فوج بھرتی کرنے لگا کہ حضرت اورنگزیب کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ بات حضرت اورنگزیب کو پتہ چل گئی، پھر بھی آپ نے بھائی ہے رعایت کی، اور آپ نے اسے جو ہے مراد بخش کو گوالیر کے قلعے میں جو ہے نظر بند کر دیا، جیل میں نہیں ڈالا، قلعے میں نظر بند کیا، وہیں پہ رکھا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو بھائی ہونے کی نسبت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ لیکن اس کی کم نصیبی کی اسی وقت ایک سید زادے نے اپنے والد علی نقی کے قصاص کا مطالبہ کر لیا، قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ مراد بخش نے میرے والد علی نقی کو ناحق قتل کیا تھا، میں قصاص چاہتا ہوں۔ شراب کے نشے میں شک و شبہ کی بنیاد پر علی نقی کا قتل مراد بخش نے کر دیا تھا، اور جب مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلا تو جرم ثابت ہو گیا، گواہ وغیرہ سب موجود تھے۔ جرم ثابت ہونے کے بعد بھی قاضی نے بہت کوشش کی کہ بھائی یہ خون بہا لے لے، خون بہا لے لے، قصاص نہ لے۔ قصاص کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، اور خون بہا یہ ہے کہ قتل کے بجائے قاتل کی طرف سے کچھ پیسہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس سید زادے نے کہا کہ نہیں، میں تو قصاص ہی چاہتا ہوں، قصاص ہی چاہتا ہوں۔ بہت کوشش کی گئی حضرت اورنگزیب کی طرف سے بھی کہ بھئی خون بہا لے لے اور معاف کر دے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو حضرت اورنگزیب نے اس کے قصاص کا، قتل کا حکم جاری کیا۔ تو تینوں بھائیوں کی داستان سننے کے بعد آپ خود بتائیں کہ کیا ان کے قتل میں حضرت اورنگزیب کا ہاتھ ہے؟ بلکہ حضرت اورنگزیب کو کروڑ اور ظالم کہنے والوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر کی انصاف پسندی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک غریب کے قتل کے قصاص میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے بڑی عدل و انصاف کی اور کیا مثال دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسے عادل بادشاہ تھے یہ، اور کیسا انہوں نے عدل و انصاف کا پیمانہ جو ہے یہ چھلکنے نہیں دیا بلکہ اسے سنبھال کے رکھا، اور شریعت آپ نے جاری کی کیونکہ خود شریعت کے پابند تھے اورنگزیب۔ تیسرا اعتراض حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہ کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک توڑنے کی کوشش کی، بلکہ کئی مزاروں کو ہندوستان میں توڑا۔ یہ سب بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں، اگر ہے تو کہاں لکھی ہے، کس نے تحریر کی، یہ ثابت کرو۔ حضرت اورنگزیب بزرگوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایسا ادب تھا کہ بڑے احترام سے حاضری دیتے، بلکہ اس بارگاہ کا مقام کیا ہے اور یہاں پہ حاضری کا ادب کیا ہے اور اس بارگاہ کی مقبولیت کیا ہے رب کی بارگاہ میں، ہم نے واقعات میں پڑھا ہے، اور اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اندھا وہاں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ اندھا اس بارگاہ میں بیٹھا ہے، کب سے بیٹھا ہے؟ کہ کئی دن ہو گئے، کہ ابھی تک آنکھیں نہیں آئی، کہ مستجاب الدعوات بارگاہ ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے اور ابھی تک آنکھیں نہیں ملی۔ اگر حاضری دے کے آیا اور آنکھیں نہیں آئی تو جان سے ختم کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ تو گویا اورنگزیب عالمگیر اپنے اس فعل سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غریب نواز کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ بس مانگنے کا سلیقہ ہونا، فاتحہ پڑھ کے نکلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس اندھے کی آنکھیں آ چکی ہیں، کیونکہ تڑپ کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ دعا کیا تھا کہ غریب نواز اب تک آنکھیں مانگ رہا تھا، اب جان کا سوال ہے، عالمگیر ہے، اگر آنکھیں نہیں آئی تو جان چلی جائے گی۔ تو غریب نواز کے فیضان سے آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو گویا اتنی مہلت دینا کہ دربار سے فاتحہ پڑھ کے نکلوں گا تو آنکھیں آ جانی چاہیے، اس یقین کے ساتھ اورنگزیب کہہ رکھے ہیں کہ یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے، مانگو ضرور ملے گا، اور یقیناً تیری آنکھیں آئیں گی، ذرا دل سے مانگ۔ اور جب باہر آئے تو وہ آنکھیں آ گئی۔ تو جو اتنی محبت غریب نواز سے کرتے ہوں، جن کی عقیدت کی علامت یہ ہے کہ بالکل دربار سے چپک کے جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام عالمگیری مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کرائی ہے، تو کیا وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار توڑنے کے لیے جائیں گے؟ غریب نواز کے مزار توڑنے کی کوشش کریں گے؟ سب جھوٹے الزام ہے حضرت اورنگزیب پر۔